آیت ہم پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے، تمام ناظرین کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج مہینے کا دوسرا اتوار ہے اور یہ اتوار قیادت کے حوالے سے ہم پاک کلام سنتے ہیں۔ آج اسپرچول لیڈرشپ پرنسپلز، روحانی قیادت کے اصول کے حوالے سے قیادت کے لیے تیاری ہمارا مضمون ہے۔ قیادت کے لیے تیاری۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور قیادت میں، لیڈرشپ میں تیاری ناگزیر ہے، اگرچہ یہ مہنگی ہو سکتی ہے اور مہنگی ہوتی ہے۔ اگر اس کی قیمت ادا کی جائے تو پھر مؤثر رہنما بنا جا سکتا ہے اور مؤثر خدمت، قیادت کی جا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم اسی سوچ کے ساتھ ہی قیادت میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب چیزیں آنن فانن یا کلک وے میں، جیسے کمپیوٹر کو کلک کرتے ہیں یا آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں یا موبائل پہ کام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ سارا کچھ بہت کلک کی طرح ہو جائے اور ہم ایک اچھے اور مؤثر اور بڑے لیڈر بن جائیں۔ تو کیسے قیادت کی تیاری ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے؟ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس کے بارے میں چند باتیں آپ تک آج پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس تعلق سے پیغامات کا سلسلہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ریما ٹی وی چینل پر وہ اپلوڈ ہو سکے، تاکہ آپ بھی اور دنیا بھر کے اردو بولنے، سننے، سمجھنے والے مسیحی ان سے استفادہ کر کے اپنی روحانی ترقی کر سکیں۔ تو پہلی بات یہ ہو سکتی ہے تیاری کے حوالے سے، امتحان کا راستہ، the way of testing۔ جنہوں نے تیاری نہ کی ہو تو ان کو ٹیسٹ سے خوف آتا ہے، اب سب جانتے ہیں، اور جنہوں نے تیاری کی ہو انہیں ٹیسٹ سے یا ایگزام سے خوف نہیں آتا، وہ بلکہ امپیشنٹلی، بے صبری سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ مسیحی زندگی اور خدمت میں ہر سٹیپ اور خدا کی طرف سے ہر قسم کے کلام کا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کلام مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے یا خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے، you will be tested۔ ہر بات
टेस्ट में से गुजरेगी, टेस्ट की भट्टी में से गुजरेगी, ताकि इसमें निखार, प्यूरिफिकेशन आ जाए। ये जो टेस्ट हैं, ये रूहानी बलूगत और ईमान की नशोनुमा का रास्ता है। It's the path and way to grow in faith and in growing spiritual maturity. इसके बगैर ये नामुमकिन है। क्यों ऐसा होता है? आप जानते हैं कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया, और वहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन ये नहीं है कि खुदा ने इब्लीस की माने उसे आजमाया, खुदा ने आजमाया। गॉड टेस्टेड हिम। शैतान आजमाता है गिराने के लिए, खुदा आजमाता है टेस्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपको एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में, एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक ले जाने के लिए। चाहते हैं अगली डिग्री पर जाने के लिए? अच्छा, ये क्यों टेस्ट होते हैं? मुख्तसर, ताकि खुदा के साथ हमारी दौड़ के मयार को बढ़ाया जाए, ताकि हम खुदा पर इन्हिसार करना सीखें, ना कि अपने आप पर, अपनी कुव्वत, अपने वसाइल, अपने तजर्बे, अपनी डिग्री वगैरह पर। हमारी रूहानियत को साफ और शफाफ करने के लिए, ताकि जो 2 नंबर की रूहानियत है वो टेस्ट की भट्टी में साफ हो जाए। टेस्ट, ताकि दुरुस्त क्या है और दुरुस्त क्या नहीं है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, टेस्ट से पता चलता है। हमारे बातनी रवैयों और मुहर्रकात का अंदाजा लगाने के लिए कि जो हमारे मुहर्रकात हैं, मोटिव्स हैं, वो कितने ठीक है, प्योर है या इम्प्योर, टेस्ट बताते हैं। एसिड टेस्ट जो होता है, जैसे केमिस्ट्री में होता है। और ये भी दिखाने के लिए कि क्या खुदा की तरफ से है और क्या खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली हर बात को ईमानदार और खादिम खुदा से मंसूब करते हैं कि खुदा ने मुझे ये कहा है। हो सकता है कहा हो और हो सकता है कि ना कहा हो, ये मेरे अंदर की अपनी आवाज हो या किसी और की आवाज हो या शैतान साहिब की आवाज हो, पर हम खुदा से मंसूब कर रहे हों। हमारी कमजोरियां और हदूद को, लिमिटेशंस को जाहिर करने के लिए कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, जैसे उम्र के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मेरे रूहानी तजर्बे के लिहाज से मेरी लिमिट क्या है, ताकि मैं उसे क्रॉस ना करूं, उसी के अंदर रहूं, जो कि यूजुअली हम क्रॉस करते हैं। हम समझते नहीं हैं, हम अपने आप को एलिया की माने समझते हैं कि एक मैं ही अकेला बचा, मैं ही हूं अकेला, बाकी कोई और नहीं है। खुदा इम्तहानात में से एक ईमानदार और खादिम को गुजार के प्रिपेयर करता है उस बड़े काम के लिए, उस बड़े रोया के लिए जो खुदा ने अपने दिल में से निकाल कर एक ईमानदार और रहनुमा के दिल में रखी है। और दूसरी बात, इम्तहान होते हैं और इम्तहान अच्छे होते हैं। इम्तहान दिए बगैर आप आगे नहीं जाते हैं। स्कूल्स
میں ابھی ایگزام ہوئے ہیں، بچے اگلی کلاسز میں چلے گئے ہیں، ماں باپ بہت خوش ہیں، بچے بہت خوش ہیں، اور یہ تو حقیقی بات ہے کہ خوشی ہوتی ہے ترقی کرتے ہوئے۔ تو ٹیسٹ آر دا وے آف پروموشن، لیکن جو اس ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں وہی آگے جاتے ہیں۔ جو بچے فیل ہو جاتے ہیں اسے پرانی کلاس میں رکھ لیتے ہیں۔ ہماری بیٹی سیبل جب چھوٹی تھی تو اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا۔ جب وہ اگلی کلاس میں گئی تو اس کا بیگ بہت ہیوی تھا، تو وہ اپنی ماں کو کہتی کہ امی یہ بیگ بہت ہیوی ہے نئی کلاس کا، تو آپ مجھے نا پرانی کلاس ہی میں رہنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے ٹیسٹ کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، میں نے یہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا، اب دوبارہ ذکر کرنے لگا۔ خدا ہماری طبیعت اور شخصیت اور مزاج کے مطابق استعمال کرتا ہے، کیونکہ خدا پیدائش سے پہلے ہی ہمارے سٹرکچر کو جانتا ہے۔ 139 زبور میں لکھا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہیں تھا۔ تو مجھے پہلے سے جانتا ہے، تو میری شخصیت کو جانتا ہے، تو میرے سٹرکچر کو جانتا ہے، اور تو نے تو میرے بے ترتیب مادے کو ترتیب دے کر اس میں ہم آہنگی پیدا کی ہے، ایک شخص بنایا ہے، اور ہر شخص مختلف ہے۔ جتنے شخص یہاں پر بیٹھے ہیں مختلف ہیں۔ میں ڈینیل ہوں، میرے جیسا کوئی ڈینیل دنیا میں نہیں ہے، آپ جیسا بھی کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں کسی بھی شخص سے ملتی نہیں ہیں۔ دنیا میں 7 ارب کے قریب لوگ ہیں، آپ منفرد ہیں، آپ کی شخصیت منفرد ہے۔ اس لیے خدا ہمیں ہماری طبیعت اور مزاج کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کو الاؤ کریں، اجازت دیں، موقع دیں کہ جیسا میں ہوں اور جیسا وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے ویسے ہی استعمال ہونے کے لیے دستیاب رہیں، اویلیبل رہیں، اور اسی میں آپ خوشی شادمانی محسوس بھی کریں گے، اور اسی میں رہ کر آپ آسانی سے کام یا خدمت کر سکتے ہیں، لیڈ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ تیسری بات ٹوٹنے کی ضرورت ہے۔ The need for brokenness۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنا عطردان توڑا اور یسوع پر ڈالا، اور وہ گھر عطر کی مہک سے مہک گیا۔ اگر وہ توڑا نہ جاتا تو وہ کتنا ہی اچھا اور خوشبودار عطر اپنی خوشبو سمیت اس سیلڈ شدہ بوتل میں محفوظ رہتا، اور کبھی بھی اس کی مہک محسوس نہ کی جاتی۔ اور جب تک ہم ٹوٹتے نہیں ہیں، ہماری شخصیت ایسے شیل کے اندر بندھی ہوتی ہے، ایسا سخت اس کا نیٹ ہے، اس کا خول ہے، نہ کوئی اس میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے باہر جا سکتا ہے۔ ہم اس میں بندھے ہوئے، اس میں جکڑے ہوئے، اس میں قید کی حالت میں رہتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی ہمارے اس دائرے میں داخل ہو سکے۔ ہم نے ایسا جال بچھایا ہوتا ہے، ایسے کانٹوں کا جال کہ جو قریب آئے گا زخمی اور گھائل ہو جائے گا۔ سو لوگ دور رہتے ہیں،
ہم لوگوں سے دور رہتے ہیں اور لوگ ہم سے دور رہتے ہیں. ٹوٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک یہ مخفی رہنما پوٹینشل لیڈرز ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ بند ہی رہتے ہیں. اور ان کے اندر بہت کیپیسٹی ہو سکتی ہے، ان کے اندر بہت پوٹینشلز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بند ہیں. وہ ٹوٹنے کے لیے، شکستہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ شاید ہمیں شرم آتی ہے، شاید ہماری انا اڑے آتی ہے. مسیح ہمارا بہترین نمونہ ہے. وہ قابل تقلید، فقید المثال نمونہ ہے. لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. He emptied himself. خود کسی نے زبردستی خالی نہیں کرایا. ہمیں خود ہی ٹوٹنے کی ضرورت ہے. خدا کو نہ کہیں کہ وہ توڑے آپ کو. اگر وہ آپ کو توڑے گا تو بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں خدا مجھے حلیم بنا. کہیں نہیں لکھا ہے کہ خدا مجھے حلیم بنا. لکھا یہ ہے کہ حلیم بنو جیسا میں حلیم ہوں، جیسا میں فروتن ہوں. جب ہم ٹوٹیں گے، ٹوٹ جائیں گے تو خدا ہمیں اپنی مرضی کے موافق بنائے گا. وہ ہمارا کمہار ہے اور ہم اس کی مٹی ہیں. اور کمہار جیسا چاہتا ہے ٹوٹے ہوئے برتن کو اچھا برتن بنا لیتا ہے، اور اچھے برتن کو توڑ کر دوبارہ ایک خوبصورت برتن بنا لیتا ہے. اور یہ مکاشفہ، یہ رویا، یہ ڈرامہ خدا نے یرمیا نبی کو دکھایا. اسے وہ ایک کمہار کے ہاں لے گیا اور اس نے سارا نظارہ دیکھا اور اس سے پوچھا تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ خدا میں نے یہ دیکھا ہے. تو اس نے کمہار سے کہا کہ اسی طرح تم میرے ہاتھ میں ہو. اسرائیل میرے ہاتھ میں ہے، لیڈر میرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ چاہیں گے تو پھر میں انہیں توڑ موڑ کر ایک نیا برتن اور ایک اچھا اور مفید برتن بنا دوں گا. ہم بننا چاہتے ہیں اچھا برتن، مفید برتن، قابل استعمال برتن، عزت کے لائق برتن. ہاللیلویا. اب اس کا ایک اور حصہ، دوسرا حصہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے حصے میں 3 باتیں بتائی ہیں کہ امتحان کا راستہ تیاری کا راستہ ہے. ہماری طبیعت اور مزاج تیاری کا راستہ ہے جو خدا پیدائش سے لے کر اب تک تیار کرتا آیا ہے تاکہ پھر وہ اپنے مطابق ہمیں استعمال کرے. اور تیسری بات میں نے بتائی ہے کہ ہمیں ٹوٹنے کی ضرورت ہے. جب ٹوٹیں گے خداوند ہمیں ایک نیا اچھا مفید عزت کے لائق برتن بنائے گا. اب اس حصے میں چوتھی بات، a time of wilderness، بیابانی وقت یا بیابان کا وقت. آپ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے، عالمگیر کلیسیا جانتی ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں لینٹ یا روزوں کا سیزن پریکٹس کیا جاتا ہے اور بیشتر لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس یاد میں بھی رکھتے ہیں تاکہ مسیح کے دکھوں، شخصیت
اور اس کی خدمت پر غور کر سکیں. مسیح نے خدمت کرنے سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھا. یہ بیابانی وقت یہ وقت ہوتا ہے جب ایک رہنما بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے خشک زمین پر وہ ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو غیر مؤثر اور بے پھل سمجھتا ہے کہ جیسے میں بالکل چھوڑ دیا گیا یا بالکل بے پھل ہو گیا ہوں، میں تو اب استعمال نہیں ہو رہا ہوں. لیکن خدا نے یہ ڈیوائس کیا ہے کہ ایک رہنما بیابانی وقت میں سے گزرے. موسیٰ 40 سال تک اس بیابان میں رہا. 40 سال اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چراتا رہا. داؤد مارا بیابان میں پھرتا ہوا آوارگی کے دنوں میں وہ لکھتا ہے کہ خداوند تو میری آوارگی کے ایام کو جانتا ہے. You know the days of wilderness. اور اس نے وہاں سیکھا کہ خدمت کیا ہوتی ہے، بادشاہی کیا ہوتی ہے، بادشاہ کون ہوتا ہے. اور وہ آپ مزامیر میں پڑھ کے دیکھ لیں کیسے کیسے اس نے زبردست زبور لکھے. میں ان دنوں اپنی روٹین میں زبور میں سے گزر رہا ہوں اور میں غور کر رہا ہوں کہ خداوند کا یہ بندہ کیا کچھ لکھتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں میں، ٹیسٹنگ میں، بیابانی سفر میں اس نے بہت کچھ سیکھا. خدا اسے سکھا رہا تھا. اور اسی طرح ہماری زندگی یسوع مسیح نے 30 برس خدمت کرنے سے پہلے یہ کوائٹ ٹائم گزارا. بیابانی سفر کا یہ ٹائم تھا. میں نے بتایا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کونے میں دھکیل دیے گئے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ کونے میں دھکیلے گئے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہے. اور جاننے کی کوشش کریں کہ why. Ask the Lord and he will tell you. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیوں کونے میں دھکیلے گئے ہیں، آپ کیوں اس بیابانی جگہ پر لائے گئے ہیں، تاکہ آپ خداوند کی آواز سن سکیں. کیونکہ شور و غل میں اور یہ رش میں اور ہجوم میں خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. اتنا شور ہوتا ہے، وہی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں اور سو ڈومیننٹ ہوتی ہیں ہماری اسپرٹ پر، ہمیں کچھ سنائی اور کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. یا اپنی آوازیں سنائی دیتی ہیں یا لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. سو یہ انتظار کا وقت ہوتا ہے. اٹس ویٹنگ ٹائم. اور یہ ویٹنگ ٹائم جب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈالتا ہے، وہ خدا کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں. اور یہ صبر اور خدا کا انتظار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ خدا سے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے. پولس رسول 3 سال نئی پیدائش کے بعد عرب میں وقت گزار رہا تھا، صحرا میں خدا کے ساتھ، خداوند کے ساتھ. یہ وہ وقت ہے جب ایک رہنما اپنی قوت کے منبع کا تعین کرتا ہے. Who is my source of power and strength? میری قوت کا منبع کون ہے؟ اور وہ سمجھ آتا ہے it's the Lord only, not the people. لوگ نہیں ہیں، نہ میری جیب ہے، نہ میرا پیسہ ہے، نہ میری صحت اور قوت اور توانائی ہے. It's the Lord only. خداوند میری قوت ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور انسان خدا پر توکل کرنا، ٹرسٹ کرنا سیکھتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب خداوند سکھاتا ہے کہ اس نے
हमें क्या सिखाया है। आप समझ रहे हैं? ये वो वक्त है जब खुदा सिखाता है कि उसने पहले हमें क्या सिखाया है। हम कौन से असबाब भूल चुके हैं या हमने गौर ही नहीं किया है। हमने तो अपने दुखों के वक्त को जाया कर दिया है, हम तो अपने टेस्ट को भूल चुके हैं। खुदा सिखाता है कि उसने मुझे आपको क्या सिखाया है। ये वो वक्त है जब खुदा हमें अपनी हिकमत से, जो हम हिकमत रखते हैं और अहलियत रखते हैं, उससे अलग करता है, ताकि हम खुदा की हिकमत को पाएं। और जो हवाला मैंने पढ़ा है उसकी अगली आयत ये बयान करती है कि अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो फयाजी से और बगैर मलामत के देता है। फयाजी से और बगैर मलामत के। हम एक दूसरे को मलामत करके देते हैं आमतौर पे, लेकिन जब हम खुदावन के पास आते हैं वो बगैर मलामत के हमें देता है। ये वक्त है जब हम खुदावन पर तकिया करना सीखते हैं, किसी और मंबे सोर्स पर नहीं। हालेलुया। पांचवी बात, मुख्तसर, एक रहनुमा की जिंदगी नुमाइशी जिंदगी होती है, जिसे कहते हैं फिश बोल सिंड्रोम। आपने बच्चों को खेलते देखा होगा, बाजार में देखा होगा कि छोटी छोटी फिश मिलती हैं, इतना सा जार होता है, उसके अंदर डाली होती है और वो जल्दी वैसे मर जाती हैं, क्योंकि उनका वैसे ख्याल नहीं रखा जा सकता जैसे एक्वेरियम में, क्योंकि वो कीमती होता है। ये सस्ता मिल जाता है और जल्दी मछलियाँ फारिग हो जाती हैं। लेकिन ये मछलियाँ बाहर से आपको नजर आती हैं, आपको अंदर झांक के देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मछलियाँ क्या कर रही हैं। ये बाहर ही से, इधर से देख लें, इधर से देख लें, कहीं से भी देख लें, किसी डायरेक्शन से देख लें, आपको फिश नजर आती हैं। नजर आती हैं जी? किस किस को नजर आती हैं? नजर आती हैं। तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एक लीडर बिल्कुल इसी तरह से सब उसे देखते हैं, शायद वो सबको नहीं देखता, लेकिन सब उसे देखते हैं। और शायद वो ये भी करता हो जैसे कबूतर आंखें बंद करके ये समझता है कि बिल्ली मुझे नहीं देखती, लेकिन वो देख रही होती है। एक रहनुमा की जिंदगी सबके सामने होती है। उनकी जिंदगी नमूने की जिंदगी होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए। वो दीनदारी और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे और जो कुछ नजर आता है वहीं से वो लोगों को लीड करते हैं। वो अपनी पोशीदा जिंदगी से लीड नहीं करते कि वो घर में क्या करते हैं, वो ज़ाहिरा और नुमाइशी जिंदगी से लोगों की रहनुमाई करते हैं। खुदा चाहता है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जो दूसरों के लिए काबिले तकलीद और काबिले नमूना हो। और अगर आपने पूछना हो कि आप या जानना हो कि आप काबिले नमूना है, अच्छा काबिले नमूना है, तो आपको नहीं पता चलेगा। पता आपको कैसे पता चलेगा? जो लोग घर जाके आपके बारे में बातें करते हैं, असल में आप वो हैं। आप वो नहीं है जो स्टेज पर लोग मुझे कहते हैं। वो घर में मुझे क्या कहते हैं, मैं असल वो हूं। और जो वो घर में बात करते हैं उसी के मुताबिक मैं उनको लीड कर सकता हूं। तो एक रहनुमा की जिंदगी नुमाइशी जिंदगी है, उसे केयरफुली अपनी जिंदगी का ख्याल रखने की जरूरत है। गुरूर से बाला तर रहे, वरना सवाल होगा।
اپنی ناکامیوں اور کامیابیوں پر غور کریں، کامیابیوں کو اور بڑھائیں، ناکامیوں سے سیکھیں تاکہ وہ ناکامیاں کامیابی کا زینہ بن جائیں۔ اور عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو ناکامیوں سے سیکھتا ہے۔ رہنما اچھا اور مؤثر اور دیر پا اور مضبوط وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے۔ آخری بات، پاکیزگی کی راہ اپنائیں۔ The way of holiness۔ مختصر یہ ہے کہ پاکیزگی کیا ہے۔ پاکیزگی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے وہ کرنا اور ویسے چلنا پاکیزگی۔ اور وہ آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ پاک کلام کے ذریعے سے۔ What he wants، وہ کیا چاہتا ہے۔ پاکیزگی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو ترک کرنے کا نام ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی رہنما گناہ میں گرنے کی آزمائش سے مبرہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی یہ نہ سمجھیں۔ اور جب آپ سمجھیں گے کہ اب میں گناہ پر فاتح ہوں، تو آپ کا اگلا قدم گناہ میں گرنے کا ہوگا۔ کوئی بھی یہ قوت مدافعت نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی یہ امیونٹی نہیں رکھتا ہے کہ وہ گناہ میں گر نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے، اس سے قوت پانے، فیلوشپ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند قائدین کو تیار کرنے کے لیے، قیادت کی تیاری کے لیے پاک کلام میں ہمیں روحانی قیادت کے اصول مہیا کرتا ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر ہم مؤثر رہنما بننا چاہتے ہیں، خداوند ہمیں ٹیسٹنگ میں سے گزارے گا۔ وہ ہمیں ہماری طبیعت اور مزاج اور شخصیت کے مطابق استعمال کرے گا۔ اسے ویسے ہی استعمال کرنے دیں۔ خداوند کو ڈکٹیشن نہ ہم دیں، خداوند کو ڈکٹیٹ نہ کریں خداوند مجھے یوں استعمال کر۔ خداوند کو کہیں خداوند ایسا تو چاہتا ہے مجھے استعمال کر، تو بہت ہی ایزی ورک ہو جائے، بہت ایزی۔ پھر خدا ہمارے ساتھ مل کر کام کرے گا اور ہم خدا کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ تیسرا پہلو، ہمیں ٹوٹنے کی ضرورت ہے۔ ٹوٹیں گے، خداوند ہمیں نیا برتن بنائے گا، اور اپنے عزت کا برتن، اپنے استعمال کے لائق برتن بنائے گا۔ وہ ہمیں بیابانی سفر میں سے گزرنے دے گا تاکہ ہم وہاں پر تیار ہو سکیں خداوند کے کام کے لیے۔ اپنی زندگی کا ہم خیال رکھیں۔ یہ نمائشی زندگی ہوتی ہے رہنما کی، سب دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں غلط کام کرتے بولتے ہوئے دیکھے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں، رد کیے جائیں۔ پاکیزگی کی راہ کو ہم اپنائیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند ہمیں اچھے رہنما، مؤثر رہنما بننے کا فضل اور توفیق بخشے۔ خداوند اپنے پاک کلام کی پڑھے سنے سمجھے جانے پر برکت نازل کرے۔